शामिर प्लीज़ मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नाकाम होती देख वो भराई आवाज़ में बोली। शामिर ने गहरा सांस भरा, एक निगाह उसकी सुर्ख कलाई पर डाले उसने हाथ को छोड़ा और इसे झटके से किसी कागज़ की गुड़िया की तरह कंधे पर लादा और एकदम से बेड पर बिछे इन सुर्ख फूलों पर पटका। शामिर, जब जानती हो कि बोलना बेकार है तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? वो उंगली उसके होंठ पर रखते बिल्कुल सर्द से लहजे में बोला था। एज़िल को एक पल को उससे खौफ सा आया। कैसे ज़िंदगी थी इन दोनों की, वो चंद मिनट में भी एक दूसरे के साथ सुकून से नहीं रह पाते थे कि फिर से इख्तलाफ शुरू। तुम मुझे मेरी इजाज़त के बगैर नहीं छू सकते। उसके इरादे को बांधते वो तेज़ लहजे में उसे डराने लगी। शामिर की गाल पर यकलख्त गड़ा नुमाया हुआ। उसने झुकते एज़िल का जबड़ा अपने हाथ में दबोचा। तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे किसी भी किस्म के लाइसेंस या फिर इजाज़तनामे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं डाले। पहले भी तो ये दूरियां समेट चुका हूँ अपने अंदाज में, इस बार फिर सही। वो एज़िल के हाथों को अपने एक हाथ में दबोचे उसके कान में झुकता मायनी खेजी से बोला। एज़िल अपनी पूरी कुव्वत से इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जो अब मदहोशी में उसके चेहरे के हर नक्श को अपने बेकरार होंठों से चूम रहा था। जानती हो कितना तड़पा हूँ मैं, किस कदर खौफज़दा रहा हूँ। ये सोच ही मेरी जान ले रही थी कि अगर। वो कहते हुए एक पल को रुका। एज़िल का हरकत करता वजूद सुन सा पड़ गया। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो रो रहा हो कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा, कैसे माफ़ करूँगा खुद को। तुम नहीं जानती मेरी हालत, मेरे पागलपन को कभी नहीं जान सकती तुम एज़िल। तुम्हारा पास होते हुए भी दूर रहना मुझे मार रहा है अंदर से। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। आई नीड यू इन एवरी कंडीशन। वो आखिरी अल्फाज पर जोर देते जुनून भरे लहजे में गोया हुआ। एज़िल किसी साकित बुत की तरह उसे सुन रही थी। तुम बीवी हो मेरी, इस वक्त मुझे तुम चाहिए, अपने बेहद नज़दीक, अपनी सांसों से भी करीब। फिर उसके लिए तुम राज़ी हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो दो टोक लहजे में बोला, अपने सुलगते होंठ एज़िल की पेशानी पर रख गया। एज़िल का वजूद एकदम से ढीला पड़ा था। वो सब कुछ बुलाए अपने कपकपाते हाथ शामिर बेग की गर्दन के गिर्द लपेटे उसके सीने से जा लगी। एज़िल की खामोशी भरी हाँ ने एकदम से शामिर के दिल को तेज़ी से धड़काया। वो अपने मजबूत हसार उसके गिर्द बांधे इसे खुद में कैद करता चला गया, जो आज अपना आप पूरे होशो हवास में उसे सौंप चुकी थी। शामिर उठो भी। वो पिछले आधे घंटे से उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, जो डीठ बने मज़े से सो रहा था। एज़िल ने एक नज़र घड़ी पर डाली जो सुबह के 5 बजा रही थी। वह नमाज कज़ा नहीं कर सकती थी, मगर शामिर इसे बाहों में जकड़े सोया हुआ था और वो मासूम न चाहते हुए भी इसकी गिरफ्त में कैद हो चुकी थी। शामिर, एज़िल ने भी साख्ता उसकी हल्की बीयड पर हाथ रखे उसे पुकारा। निगाहें उसके हसीन चेहरे पर बेकरारी से घूम रही थीं। गुजरी रात के हसीन लम्हात जहन के पर्दे पर लहराए तो एज़िल ने शर्म से सुर्ख चेहरा झुकाए अपना नाजुक मोमी हाथ पीछे खींचा। ऐसे ही छो, अच्छा लग रहा है। वो नीली आंखों वाला हसीन मर्द जो पिछले आधे घंटे से उसके जगाने पर नहीं उठा था, अब उसका हाथ अपने चेहरे से हटने पर एकदम से बेकरारी से कहते साथ ही उसके हाथ को थाम लिया। एज़िल के उनाबी लब कपकपाने लगे जब उसकी आंच देती मायनी खेज बेबाक निगाहें अपने चेहरे पर महसूस हुई। आप, तुम, शामिर ने शरीर लहजे में कहते उसे झटके से तकिए पर गिराया। एज़िल आंखें फैलाए उसे देखती रह गई, जो बेबाक निगाहों से इसे ही देख रहा था। तुम मेरी शर्ट में ज़्यादा हॉट लगती हो जानम। शामिर ने एक निगाह अपनी शर्ट में छुपे इस नाजुक वजूद पर दौड़ाए, गंभीर लहजे में कहा, शामिर। एज़िल ने बेसाख्ता ही अपना हाथ उसके होंठों पर रखा, जिसे वो चूमते पीछे कर गया। अब खुद उठाया है तो ये अज़ाब जान झेलना भी पड़ेगा। वो झुकते अपने होंठ उसकी छोटी सी नाक पर रखते गंभीर लहजे में बोला था। नो, मुझे नमाज पढ़नी है शामिर। एज़िल ने एकदम से चीखने के अंदाज में कहा था। वो हाथ उसके कुशादा सीने पर रखते बोली तो शामिर ने ठहरी निगाहों से इस मासूम हसीन चेहरे को देखा और झुकते अपने दहकते लब उसकी पेशानी पर सब्त किए। एज़िल सांस रोके अपनी पेशानी पर उसका पुरहिद्दत मोहब्बत भरा लम्स महसूस करती रही। ओके, नमाज के बाद तुम वापस आओगे और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, शामिर ने ज़रा फरमाइशी अंदाज में कहते उसके कान की लो को चूमा तो एज़िल ने फ़ौरन से हामी भरते सर को हाँ में हिलाया। आई बी वेट। उसे वॉशरूम में जाता देख वो बुलंद आवाज़ में बोला और फिर मुस्कुराते हुए पास पड़े एज़िल के दुपट्टे को उठाए सीने से लगाए वो मुस्कुराता हुआ आंखें मूंद गया। जी तो मेरे शहजादे सोने मोने प्यारे से लिसनर्स, अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। खाना लाऊं आपके लिए? वो फ़ोन पर मसरूफ़ था जब सफ़ीना ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। अभी नहीं,
میں تھوڑا سا کام کر لوں پھر کھا لوں گا، تم ناشتہ کر لو۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالے کہا تو وہ سر کو ہاں میں ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایک دم سے بیرونی گیٹ پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ سفینہ جو ابھی ابھی کمرے سے باہر نکلی تھی، دستک پر وہ چونک سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب بڑھتی، یسال کمرے سے نکل آیا۔ سفینہ تم رہنے دو، میں دیکھتا ہوں، اس نے ٹوکا اور پھر خود دروازے کی طرف بڑھا۔ سفینہ خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آپ مسٹر یسال اختر؟ دروازے کے باہر آرمی یونیفارم میں کھڑے میجر نے یسال سے سوال کیا، جو حیرت سے ان کو دیکھتا نہ سمجھی سے سر کو ہاں میں ہلا گیا۔ دراصل آپ کو کچھ دکھانا ہے، میجر شاویز نے کہتے ساتھ ہی اپنا فون نکال کر یسال کے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں ایک ویڈیو سامنے کی اسکرین پر موجود تھی۔ یسال کو واپس نہ آتا دیکھ سفینہ پریشانی سے اس کے پیچھے ہی نکلی تھی، اور وہیں ذکیہ بیگم بھی بیل کی آواز پر باہر آئیں تو اچانک سے پرویز کی آواز پر وہ چونکیں، نگاہیں آگے پیچھے دوڑائی مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ ایک متفکر نگاہ میجر پر ڈالے یسال کے پاس آئیں تو نظریں یسال کے ہاتھ میں موجود موبائل پر پڑی، جس میں کسی اور کی نہیں بلکہ پرویز کی ویڈیو تھی۔ ذکیہ ماتھے پر بر ڈالے اس ویڈیو کو دیکھنے لگی، مگر جوں جوں ویڈیو مزید چلی ان کی آنکھیں بند صدمے سے پھٹ پڑیں۔ وہ حیرت و پریشانی سے سر کو مسلسل نفی میں ہلانے لگے، جبکہ یسال کے لیے تو یقین کر پانا ناممکن تھا کہ اس کا باپ اس قدر برا آدمی تھا۔ اس کے قدم ایک دم سے لڑکھڑائے، وہ بس گرنے کو تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہیں اس کی حالت کو دیکھتے میجر نے آگے بڑھتے اسے سنبھالا۔ یسال بیٹا حوصلہ کرو، میجر نے اپنے تئیں سے اسے دلاسا دیا، جس کا چہرہ شدت ضبط سے لال انگارا ہو چکا تھا۔ یہ سب جھوٹ، یہ سب سچ ہے۔ شامیر بیگ کی بیوی ایزل شامیر کو انہوں نے کڈنیپ کیا تھا۔ ان کے علاوہ کوئی 20 لڑکیاں ہیں جنہیں بازیاب کروایا گیا ہے، اور اس سارے مرحلے میں پرویز جان سے جاتا رہا۔ میجر شاویز نے یسال کے کندھے کو تپکتے اسے حقیقت بتائی تو وہیں ذکیہ بیگم اس صدمے کو برداشت نہ کر پاتے بے ہوش ہوتی زمین بوس ہوئی تھیں۔ اے لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ ایزل نماز کے فوراً بعد دبے قدموں سے روم سے نکل آئی۔ صبح کے وقت نماز کے بعد چائے پینا اس کی عادت تھی، اور اب بھی وہ وہی کرنے جا رہی تھی۔ جب پیچھے سے آتی تمینہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ جی وہ چائے، ایزل نے کانپتی آواز میں کہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں خوف سے تیز تیز دوڑ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شامیر کو بنا بتائے وہ روم سے نکل آئی تھی، اور اب یوں تمینہ بیگم کو دیکھ اس کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ تمینہ نے گہری جانچتی نگاہیں ایزل کے مہکتے حسین وجود پر گاڑی۔ اس کے وجود میں رچی شامیر بیگ کی خوشبو انہیں بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ یقیناً مقصد پورا کر ہی لیا میرے بیٹے نے۔ تم جیسی 2 کوڑی کی لڑکی کو وہ اسی لیے تو اٹھا کر لایا تھا تاکہ کچھ دنوں تک اپنا دل بہلا سکے، اور اب وہ دن دور نہیں جب اس کا دل تم سے بر جائے گا اور وہ دکھے دیکھ کر تمہیں گھر سے نکال دے گا۔ دانت پر دانت جمائے وہ نفرت سے اس کے کان میں پھنکار رہی تھی، جبکہ ان کی باتیں ایزل کے دل و دماغ پر بری طرح سے اثر کر رہی تھی۔ وہ مزید بے چین ہوئی۔ ایک انجانا سا خوف جو دل کے کسی کونے میں پہلے سے موجود تھا، اس نے پھر سے اپنی جڑیں مضبوط کیں۔ ایزل جن قدموں سے نیچے آئی تھی، اب اسی طرح سے وہ دوڑتی تیزی سے اوپر کی جانب بھاگی۔ اگر یہ صرف شامیر کے دل بہلانے کا سامان ہوتی تو اس کے وجود میں بسی اس کی خوشبو نہیں، ضرور اس لڑکی نے اس پر جادو چلا دیا اپنا۔ اس سے پہلے کہ بات میرے ہاتھوں سے نکلے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ ایزل کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی پشت کو دیکھتے وہ پرسوچ سے انداز میں گویا ہوئی۔ پرویز کی تدفین کے بعد وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ ذکیہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ برسوں کا ساتھ تھا، وہ کیسے یقین کر لیتی کہ ان کا شوہر ایسا برا انسان تھا۔ یسال کو تو ایسی چپ لگی تھی کہ وہ ساکت کسی بت کی طرح خاموش ہو گیا تھا، اور سفینہ تو بس اس کی خاموشی سے ڈر رہی تھی۔ محلے والوں نے تو میت میں آنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ کل تک جو لوگ ایزل کو برا بلا کہہ رہے تھے، آج ان کی زبان پرویز کی برائیاں کرتے نہ تھک رہی تھی۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ ایزل کے گھر سے بھاگنے کے پیچھے بھی پرویز کا ہی ہاتھ تھا۔ یسال کے چند دوست ہی تھے جنہوں نے کفن دفن میں اس کی مدد کری تھی۔ وہ سارے دن کا تھکا ہارا رات کے آخری پہر لوٹا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سفینہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ نگاہیں جیسے ہی بکھرے حلیے میں بے بس سے آتے یسال پر پڑی، اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ کل تک جو لڑکا فخر سے سر اٹھا کر چلتا تھا، آج اپنے باپ کی حرکت کی وجہ سے وہ سر جھکائے ہوئے واپس لوٹا تھا۔ اس کے جھکے کندھے سفینہ کو تکلیف دے رہے تھے۔ سرخ چہرہ، بیگی آنکھوں کے گوشے دیکھ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ یسال! وہ چونکی ایک دم سے جگہ سے اٹھ گئی۔ یسال جو بے جان سا فرش پر ڈہ گیا تھا، اس کے یوں گرنے پر وہ خوف سے بھاگتی اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی۔ یسال!
रोने के सबब सफीना की आवाज़ घुट रही थी। एक हट्टे कट्टे मर्द को यूं बेबस होता देख उसके बस से बाहर था। अब आप प्लीज़ उठें, प्लीज़, आपको इतना तेज़ बुखार भी है। अपनी सुर्ख हो रही नम आंखें रगड़ती वो कपकपाते नाजुक वजूद का हसार उसके गिर्द बांधते बोली। यसाल ने एक पल को अपनी दर्द से चूर निगाहों से उसे देखा और फिर अपना भारी हाथ उसके कंधों पर रखा। सफीना मुश्किल से खड़ी होते से सहारे से खड़ा कर गई, जिसका वजूद बुखार से भनक रहा था। पानी पी लें यसाल। उसे बेड पर अपने सहारे से बिठाती वो एक हाथ से पास पड़े जग से पानी ग्लास में उंडेलती बोली और फिर ग्लास उसके लबों से लगा दिया, जिसे वो 2 घूंट भर कर पीछे कर गया। यसाल आप ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसे ठीक से बिस्तर पर लिटाती वो हड़बड़ाती हुई उठी, जब एकदम से यसाल ने उसका हाथ थामा। सफीना ने हैरत से उसे देखा, जिसने अध खुली आंखों से सर को नफ़ी में हिलाया। सफीना खामोशी से उसके पास बैठ गई। मैं सर दबा दूँ आपका? वो बेचैन थी, उसकी हालत उसे खौफजदा कर रही थी। यसाल ने उसका हाथ बेहद नरमी से थामे उसे अपने पास खींचा और फिर अपने हाथ उसके गिर्द बांधे वो अपना बुखार से तपता चेहरा उसकी गर्दन में छुपा गया। सफीना बेबस थी, वो जानती थी कि वो अंदर से टूट चुका है। शायद उसकी तकलीफ़ हद से ज़्यादा थी। सफीना जानती थी उसे संभाल पाना मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं। उसकी बंद आंखों को देख सफीना ने बेसाख्ता उसके सर पर होंठ रखे आंखें मूंद लीं। क्या हुआ, आर यू ओके? वो रूम में आई बेहद परेशान दिखी थी उसे। सफ़ेद कमीज़ जो इस वक्त शामिर ने जेब तन की हुई थी, उसके बटन बंद करता वो शाहाना चाल चलता एज़िल की जानब बढ़ा। गंभीर लहजे में मोहब्बत फ़िक्र समोए बोला। एज़िल ने एकदम से चौंकते हुए उसे देखा। कुछ नहीं। वो दानिस्ता तौर पर तमीना बेगम की कही कड़वी कुसीली बातें छुपा गई थी। सुर्ख लबों को दांतों तले कुचलती हिजाब के हाले में लिपटा वो पुरनूर रोशन चेहरा शामिर बेग की आंखों की सुर्खी को बढ़ा गया था। वो 2 कदम का फासला एक ही कदम में तय किए उसके बेहद करीब हुआ, इतना कि एज़िल जो इस वक्त अपने आप में उलझी हुई सी थी, अपने चेहरे पर मुकाबल की दहकती सांसें महसूस करते वो हड़बड़ी की आलम में पलकें उठाए उसे देखने लगी थी, जिसकी गहरी रोशन निगाहें एज़िल की सभी चेहरे पर ठहरी एक जुज़्ब के आलम में महबूब का दीदार कर रही थी। तो तुम कहीं जा रहे हो? सफ़ेद सूट में मलबूस वो शाहाना वजीहा मर्द इंतहा से ज़्यादा हसीन दिख रहा था। इतने महीनों के साथ में आज पहली बार एज़िल ने उसे कपड़ों में देखा था। अब जब होश संभला तो उसका एक दिलकश रूप उसकी नज़रों में तखय्युर बर्पा कर गया। वह हसीन आंखों वाली साहिरा लड़की धड़कते दिल से उसके रोशन चेहरे को एक नज़र देखती निगाहें फेर गई। मुबादल दिल की चोरी पकड़ी न जाए। शामिर बेग की निगाहें इन हसीन आंखों के इर्तकाज से हटी तो छोटी सी सुर्ख हो रही नाक और फिर गुलाल होते गुलाबी गालों पर आन ठहरी। दिल में एक अजीब सा सुरूर था। वसल की तवील घड़ियों के बावजूद भी वो खुद को तिश्ना लब महसूस कर रहा था। लुकिंग ब्यूटीफुल बीवी, मगर इस वक्त किसी काम से जाना है। होप्स हो कि जल्दी लौट सकूं और फिर अपनी वाइफी को जी भर के देखने की हसरत पूरी कर पाऊं। उसका भारी हुआ गंभीर लहजा उसके दिल की धड़कन की हलचल की अक्कासी था। बेकरार हो रहे उनाबी लब मुकाबल खड़ी इज़्ज़ल के शफाफ माथे पर सब्ट किए वो कई साने आंखें मूंद गया। एक सुकून था जो लम्ब से गर्दिश करता उसकी रूह तक में सरायत करता गया। माहौल की बढ़ रही खनकी में इन दोनों की बेतहाशा बेहंगम हो रही धड़कनों के मेल ने एक अलग सा समा बांध दिया था। शामिर बेग अपने बेलगाम हो रहे जज्बात पर बंद बांधे अपने दहकते होंठ एज़िल के गाल पर रखते बेहद तेज़ी से रूम से निकला। एज़िल उसकी चौड़ी पुश्त को आंखों से ओझल होने तक देखती रही थी। इस वजीहा मर्द की हवासों पर छा रही खुशबू ने उसे घेरे में ले रखा था। वही खुशबू एज़िल को अपने आप से महसूस हो रही थी। अपने वजूद से उठ रही वो बीनी बीनी सी महक जाने क्यों मगर दिल को महका रही थी। एक कॉम्पल थी जो कली बनती जा रही थी। गुजरी शब की शामिर बेग की गुस्ताखियाँ याद आते ही उसके गाल नए सिरे से दहक उठे थे। हसीन लब मुस्कुराहट से खिल उठे थे। तमीना बेगम की बातों का असर वो वजीहा शख्स जाते जाते अपने साथ उसके वजूद से खींचते अपने साथ ले गया था। वो कामयाब रहा था इस मासूम के दिल में अपनी मोहब्बत डालने में। हाँ, वह लड़की अपने आप में से महसूस कर रही थी और यही तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी है, जब इंसान खुद में से महबूब को तलाशता अपनी ज़ात से भी ना आशना हो जाता था। वो कदम दर कदम आगे बढ़ी। बेड पर बैठे उसने बेसाख्ता ही उसके तकिए को उठाए बाहों में बींचा था। कोई घबराहट नहीं, कोई झिझक नहीं थी। भला वो कहाँ उसे देख रहा था। उसके होंठ मुस्काए जा रहे थे और इसकी मुस्कुराहट को देख दूर खड़ी किस्मत खिलखिला रही थी। वो दोनों ही अनजान थे कि असल इम्तहान तो अब शुरू था। जहाँ एक को बहुत कुछ खोना था तो एक को अपना आप अपनी ज़ात तक से महरूम होना था। मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर रखे इनके कदम बहुत जल्द जुदा होने वाले थे।
جی تو میرے پیارے لسنرز، لگتا ہے آگے بھی آنے والا ایک بہت بڑا ٹویسٹ، اور یہاں تک کی سٹوری بھی آپ کو کیسی لگ رہی ہے میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یا پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آگے سٹوری میں کیا ہونا چاہیے۔ تو جلدی سے کامنٹ کریں، چلتے ہیں آگے سٹوری کی طرف۔ اس کی آنکھ ایک دم سے کھلی تھی، بوجھل نگاہیں جیسے ہی ایک دم سے اٹھیں، اپنے بے حد قریب اپنی باہوں کے حصار میں قید سفینہ پر ٹھہر سی گئیں۔ بخار کے سبب جسم میں تھکاوٹ سی ہو رہی تھی۔ یہ سال نے آنکھیں موندیں اور پھر ایک دم سے آنکھیں کھولیں۔ اس نے بغور اپنے آپ میں سمٹی اس نازک سی جان کو دیکھا جس کو وہ خود میں بری طرح سے جکڑے سو رہا تھا۔ دماغ دھیرے دھیرے سے بیدار ہوا تھا اور پھر ایک دم سے شرمندگی نے آن گھیرا۔ اپنا حصار ڈھیلا کیے وہ چت سیدھا لیٹے چھت کو گوننے لگا۔ ایک دم سے زندگی بدل گئی تھی۔ جس باپ کو وہ اپنا آئیڈیل مانتا آ رہا تھا، آج وہی باپ اس کے لیے محض ایک بدنامی کا سبب بن کے رہ گیا تھا۔ ماں باپ چاہے جیسے بھی ہوں، اولاد کے لیے ہیرو ہی ہوتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے یہ سال ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے باپ کے اصلی مکروہ چہرے سے بے پہرا رہا تھا، کیونکہ اس کا باپ تو شروع دن سے ہی اس کا آئیڈیل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بے اختیار بہتے اس کی کن پٹی میں جذب ہوا تھا، جو سفینہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی، ایک دم سے اٹھتی وہ اس کے قریب بیٹھی، اپنے بائیں ہاتھ کو اس کے چہرے پر پھیرتی متفکر سے پوچھ بیٹھی۔ یہ سال چونکا، سرخ آنکھوں سے اپنے پاس بیٹھی متفکر سی اپنی بیوی کو دیکھا، جو خود بھی کافی بیمار تھی، مگر شوہر کے غم کے آگے وہ اپنا غصہ، اپنی ناراضگی بھول بیٹھی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم اٹھی کیوں؟ واپس سے لیٹ جاؤ۔ بے حد نرمی سے اپنا باری ہاتھ اس کے رخسار پر سہلاتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ سفینہ نے کھوجتی نگاہوں سے اس حسین مرد کو دیکھا جہاں کوئی تاثر نہیں تھا، اور پھر وہ سر کو خفیف سی جنبش دیتی اس کے چوڑے بازو پر سر رکھتی بے حد خاموشی سے لیٹی خود میں سمٹنے لگی۔ تم سکون سے سو سکتی ہو، ایسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، شوہر ہوں تمہارا، پرسکون رہو۔ وہ چھت کو گورتا بے حد نارمل سے لہجے میں بولا تھا۔ سفینہ یکدم خجل سی ہوئی، اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے کچلنے لگی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سرکتے لمحات میں چھائی فسوں خیزی کو کم کرنے کی سعی میں وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی۔ یہ سال مکمل طور پر اس سے غافل بنا ہوا تھا، مگر دماغ اور دل کی ساری سریں اس سے جڑی ہوئی تھیں۔ اس کی سانسوں کی گھٹتی بڑھتی ردم یہ سال اختر کو اپنے سینے میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ رات سے کافی بہتر ہو گئی ہے، تمہاری خاص تیمارداری کا اثر ہے، ورنہ بخار اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا مجھے۔ اس کا اشارہ سفینہ لمحوں میں سمجھ گئی تھی، جبھی تو چہرہ لال انگارا ہوا تھا، زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ کہاں اس کے سینے سے لگی تھی، بلکہ وہ تو خود اسے اپنے قریب کرتے باہوں میں بینچے سکون سے سویا تھا۔ مگر یہ سب وہ کیسے کہہ دیتی؟ ایسی بے تکلفی بھلا کہاں تھی اس رشتے میں؟ آپ کو بھوک لگی ہوگی، کچھ لاؤں؟ خشک حل کو ترک کرتے اس نے نیا شوشہ چھوڑا۔ مقصد اس سے فرار پانا تھا، جو اسے بری طرح سے جکڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے باری ہاتھ کی سرسراہٹ سفینہ کے پہلو کو سہلا رہی تھی۔ سخت ٹھنڈ میں بھی سفینہ کا چہرہ پسینے سے تر ہوا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، دو لفظی جواب تھا، جس پر سفینہ کا منہ بری طرح سے بگڑا۔ تو پیاس تو لگی ہوگی، پانی لاؤں؟ چمکتی روشن نگاہوں سے کہا گیا سوال یہ سال کو گردن موڑنے پر مجبور کر گیا۔ نہیں، بس ایسے ہی پوچھا تھا۔ اس کی وارننگ دیتی نگاہوں کا رخ اپنے آپ کو دیکھ وہ پھر سے دھیمے سے لہجے میں منمنائی۔ میری طلب کھانا پانی نہیں، بس تمہارا کرب ہے، چپ چاپ لیٹی رہو، مجھے یہ سکون سمیٹنا ہے تاکہ دل میں بڑی بے سکونی نکل پائے۔ اس کے دیکھنے پر سفینہ نے پٹ سے آنکھیں ڈر سے میچی۔ یہ سال کے لب بے اختیار مسکرائے۔ اس نے جھکتے اپنے ہونٹ ان آنکھوں پر رکھتے بھاری سرگوشی کی۔ سفینہ کو چپ سی لگی تھی جب مقابل نے استحقاق سے اس کا ہاتھ اپنی گردن کے گرد لپیٹے اپنے چہرہ اس کی گردن میں چھپائے آنکھیں موندی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی اپنی دھڑکنوں میں دھڑکتی یہ سال اختر کی دھڑکنیں شمار کرتی رہی۔ ایزل! وہ ناشتے کے بعد روم میں آیا، اب آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ایزل صبح سے کچن میں گھسی تھی اور اب وہ اسے پاس نہ پاتے جھنجھلاتا ہوا لفٹ سے سیدھا نیچے آیا۔ اونچی آواز میں اسے پکار رہا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی تمینہ بیگم بیٹے کی بتابی پر کلس کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ رضا کے لیے فروٹ جوس بنا رہی تھی جب شامیر دانت پیستا آگے بڑھا اور بنا اس کی بات کا جواب دیے اسے بازو سے تھامے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ شامیر! ایزل خفت سے ملازمین کو معنی خیزی سے خود پر ہنستا دیکھ مدھم سے لہجے میں التجائی ہوئی۔ گھر کے کام کاج کے لیے ملازمین کی فوج موجود ہے، تمہارا صرف ایک ہی کام ہے،
اپنے شوہر کا خیال رکھنا. اور تم؟ وہ اسی لیے لفٹ میں داخل ہوا. ایک دم سے لفٹ کے بیک ڈور سے پن کرتے وہ بےقرار سے لہجے میں بولتا اپنے بازو کا گھیرا تنگ کر گیا. ایزل نے بے ساختہ اس کے بازو کو تھاما. تم صرف میرے آس پاس رہا کرو، مدھوش سے لہجے میں کہتے اس نے ہونٹ ایزل کی شفاف گردن پر رکھے تو وہ جرجری سی لیتی دھڑکتے دل سے اسے خود سے دور کرنے لگی، جو بڑے مصروف سے انداز میں اس کے چلتے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کیے دوسرے سے ایزل کے جوڑے کو لمحوں میں کھول گیا. شامی شش، یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہیں دیکھ سکے. اگر کسی نے یہ جرت بھی کی تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا. یہ مجھے کھلے ہوئے اچھے لگتے ہیں، مت باندھا کرو انہیں. وہ مدہوشی میں اس کے لمبے آبشار کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے سہلاتا گمبھیر سے لہجے میں بولا تو ایک پل کو ایزل کا سانس سینے میں اٹک سا گیا تھا. لفٹ جیسے ہی فلور پر رکی شمیر ذرا سا اس سے دور ہوا اور پھر اس کا نازک ہاتھ اپنے باری ہاتھ میں الجھائے وہ دوبارہ سے روم میں گیا. تمینہ بیگم نفرت بھری نگاہوں سے ایزل کے وجود کو گھورتی بے بسی سے دانت پیستی رہ گئی. مجھے تھوڑا سا کام ہے آج، جلدی ہی واپس آؤں گا. میں نے ڈیزائنر سے کہا ہے وہ دن تک آ جائے گی، تم اچھے سے ڈریس سلیکٹ کر لینا. وہ واش باندھتا اس کے حسین چہرے پر نگاہیں گاڑے بولا. مگر کیوں؟ مطلب ڈریسز کس لیے؟ ایزل نہ سمجھی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی، جس پر مقابل کی نیلی آنکھیں مسکرائیں. میرے دوست کی شادی ہے کل اور آج میں اسے پارٹی دینے والا ہوں. وہاں سب شامیر بیگ کی وائف کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ہاتھ ڈریسنگ مرر کے دائیں بائیں رکھتے ایزل کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر گیا. ذرا سا جھکتے ان حسین آنکھوں میں جھانکا جہاں اس کا اپنا عکس لہرا رہا تھا. اور میں چاہتا ہوں کہ ایزل شامیر بیگ سب سے زیادہ حسین لگے. وہ گمبھیر لہجے میں اسے اپنے دل کی فرمائش سے آگاہ کرتا ہونٹ اس کے گلابی گال پر رکھ گیا. مگر مجھے یہ سب پسند نہیں، وہ ایک دم سے بولی تو شامیر چونکا. فوراً سے آنکھیں کھولے حیرت سے دیکھا جس کا نازک سراپا گلابی رنگ کے سوٹ میں دمک رہا تھا. اور کیوں پسند نہیں؟ اس کی دلچسپی بڑی تھی. نیلی نگاہیں اشتیاق سے اس کے ہلتے لبوں پر اٹکی تھیں. کیونکہ وہاں غیر مرد بھی ہوتے ہیں اور مجھے اتنے مردوں کے بیچ جانا پسند نہیں. ایزل نے نظریں جھکائے اپنے دل کی بات اس پر عیاں کی. شامیر بیگ کی نگاہیں ایک پل کو ٹھہری اور پھر وہ کئی ثانے اس حسین مکھڑے کو نہارتا رہا. کیا ہوا؟ اس کا چپ رہنا ایزل کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا. فوراً سے غزالی آنکھیں پھیلائے حیرت و بے چینی سے پوچھا. کچھ نہیں، جیسا میری جان کہے. مگر کل تو جانا لازم ہے، کل اس کی شادی ہے. چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی چلے جانا. ڈیزائنر آئے گی، جیسے کپڑے پہننا ہوئے سلیکٹ کر لینا، اوکے؟ شامیر کا لہجہ پہلے کی طرح ہی میٹھا اور مدھم تھا. اس کی نرمی، چاہت، نرماہٹ، یہ سب کچھ ایزل کے گرد داغے کی طرح لپٹتا جا رہا تھا. باغی دھڑکنیں تو کب سے اس کے نام پر دھڑکتی بے بس کر چکی تھیں اسے. گڈ بائے تو وش کر دو. وہ بیگ اٹھائی معصومیت سے اس کے چہرے کے قریب ہوا. نیلی حسین آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا. ایزل کے حسین لب مسکراہٹ میں ڈلے. اس نے جھجکتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے. شامیر بیگ ان نازک پنکھڑیوں کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتا آنکھیں بند کیے سکون اپنے اندر اتارنے لگا. واپس آ کر سکھاؤں گا تمہیں اچھے سے کہ کیسے بہیو کرتے ہیں. فی الحال تو مجھے باہر تک چھوڑاؤ، ورنہ بے حد مشکل ہے کہ میں یہاں سے جا پاؤں. وہ معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا. نہ چاہتے ہوئے بھی ایزل کو اس کی ادا پر ہنسی آئی. وہ کھلکھلاتی ہوئی اس کے بازو میں اپنا نازک ہاتھ ڈالے اس کے سینے سے جا لگی. شامیر نے عقیدت سے اپنے لب اس کے سر پر رکھے، اپنا مضبوط حصار اس کے گرد باندھا اور پھر باہر کی طرف بڑھا. میر! وہ بھی روم سے نکلا ہی تھا جب ایک دم سے رباب بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے آن لگی. ایزل کا ہاتھ ایک دم سے اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا. دونوں کے مسکراتے چہرے ایک دم سے اترے تھے. شامیر تو بے حس و حرکت رہ گیا. رباب کا یوں اچانک سے آنا اور اس کے سینے سے لگنا. وہ چٹکے سے مڑا، آنکھیں پھیلائے ایزل کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑا تھا. وہ بنا کچھ کہے رباب کو ساکت نگاہوں سے دیکھتی کمرے میں بند ہوئی تھی. روبی؟ وہ ساکت نگاہوں سے بند دروازے کو گھورتا لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوش کی دنیا میں لوٹا. اپنے سینے سے لپٹی رباب کو اس کے دونوں بازوں سے تھامے شامیر نے ضبط سے اسے خود سے دور کیا. رباب حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھے گئی. یہ پہلی بار تھا جب شامیر نے اسے خود سے دور کیا تھا. مطلب رباب کی انسلٹ. غصے کے سبب اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ پڑا تھا، مگر وہ اپنے آپ پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ سجائے پھر سے اس کے قریب ہوئی. بڑے ہی دلبرانہ انداز میں اپنے بازوؤں کا ہار اس حسین مرد کی گردن میں باندھے وہ اعتماد سے اس کی نیلی سحر طاری کرتی ان خوبصورت نگاہوں میں دیکھنے لگی. مجھے لگتا ہے تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا. از دیٹ ٹرو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بڑے ہی دلبرانہ انداز میں اس کے رخسار پر پھیرتی گویا ہوئی.
شامیر کا چہرہ بے تاثر تھا، وہیں اس کی دھڑکنوں کی ردم سنتی رباب دل و جان سے مسکراتے اپنی لپسٹک سے سجے سرخ ہونٹ کو دانتوں تلے دبا گئی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ مجھے تمہارا آنا پسند نہیں آیا؟ شامیر کا بھاری ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا، لمحوں میں سے خود میں بیچ گیا۔ اپنی تیکھی ستواں ناک کو رباب کے رخسار سے سہلاتے وہ بہکے سے لہجے میں سرگوشی نما انداز میں بولا۔ وہی رباب اس کے پرانے انداز پر دل و جان سے مسرور ہوئی، خود سے اس کے لبوں کو چھوتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بس ٹیسٹ لے رہی تھی کہ شاید اپنی سو کولڈ وائف کے آنے کے بعد تم اپنی ایک عدد منگیتر کو بھول تو نہیں گئے۔ رباب کا لہجہ مسرور سا تھا، شامیر بیگ کا وہی پہلا روپ اس کے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ اوہ کم آن ڈارلنگ، میں شامیر بیگ ہوں، مجھے بدلنا نہیں آتا۔ ہاں مگر جس چیز کا ایڈکٹ ہو جاؤں اسے ضرور بدل دیتا ہوں۔ یو نو واٹ آئی مین۔ شامیر بڑے بے باک سے لہجے میں اس کے کان میں میٹھی سی سرگوشی کرتے اپنے ہونٹ رباب کی ٹھوڑی پر رکھ گیا۔ میں جانتی ہوں تمہیں، تم ون پیس ہو اور صرف میرے ہو۔ رباب کی مسرور سی کھلکھلاہٹ پر مقابل کی گال میں ابھرتے گڑے مزید گہرے ہوئے تھے۔ اس کی حزین آنکھیں رباب کے قاتل سراپے کو صحیح معنوں میں سراہ رہی تھیں۔ شامیر بیگ جس سوسائٹی میں رہتا تھا وہ اس سوسائٹی کی کوئین تھی، اپنی اداؤں اپنے حسن سے لمحوں میں کسی بھی مرد کو بآسانی بہکا سکتی تھی وہ۔ شامیر بیگ تو شروع سے ہی اس کے حسن کا دیوانہ رہا تھا۔ شامیر کا باری ہاتھ اس کی پشت کو سہلاتا رباب کو مسرور کر رہا تھا، وہیں وہ اسے ساتھ لگائے ایک روم میں گیا، دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ ویسے یہ ایڈکشن کب تک رہے گی تمہاری زندگی میں؟ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی شارٹ کوٹ کو جو مشکل سے اس کے پیٹ کو ڈانپ رہا تھا اسے اتارتی اپنی کمر تک جاتی سلکی بالوں کو چٹکتے بولی۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے ڈارلنگ، اور تم ابھی بند کرنے کا کہہ رہی ہو۔ وہ واپس مڑا تو اس کے ہاتھ میں وائن کے 2 گلاس تھے۔ وہ ایک گلاس رباب کے سامنے کرتا اس کے بے حد قریب بیٹھا اور بڑے ہی پرجوش سے لہجے میں بولا، مگر میں تو یہاں تمہارے ساتھ رہنے کو آئی تھی میر۔ رباب کا چہرہ اتر سا گیا، فوراً سے اس کے ہاتھ کو تھامے وہ معصومانہ سے لہجے میں بولا۔ شامیر کی نیلی آنکھوں میں سرخی تیرنے لگی۔ ڈارلنگ تم یہی رہو گی میرے پاس، مگر کچھ دن کے لیے جو جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو، سمجھ گئی نا میرا مطلب؟ اس کے نچلے ہونٹ کو چھوتا بے حد رازداری سے بولا تھا۔ رباب نے فوراً سے ایک بھرپور مسکراہٹ پیش کرتے سر کو ہاں میں ہلایا۔ ایک کام کرنا، آج رات پارٹی ہے، تم تیار رہنا، ایک ساتھ جائیں گے، اوکے؟ وہ وائن ختم کرتے بڑے ہی پرجوش سے لہجے میں بولا۔ رباب کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوکے ڈن، تم جلدی سے واپس آؤ، مجھے اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ باہر جانے لگا جب وہ اس کے سینے سے لگتی فرمائشی لہجے میں بولی، فکر مت کرو، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ شامیر محبت سے اس کے گال پر لب رکھتے کمرے سے نکلا تھا۔ پیچھے وہ کافی دیر تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی، اپنے ہونٹوں کو چھوتی رہی جہاں ابھی تک شامیر بیگ کا لمس موجود تھا۔ یہ سال وہ کب سے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، جو صبح سے سویا اب بھی کافی گہری نیند میں تھا۔ سفینہ نے ایک نگاہ دیوار کی بڑی سی گھڑی پر ڈالی جہاں دن کے 12 بج رہے تھے۔ ذکیہ بیگم کا سوچتے ہی اس کا چہرہ شرمندگی اور خفت سے سرخ پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی اس وقت تک وہ جاگ چکی ہوں گی۔ پرویز کی موت اور اوپر سے محلے والوں کی بے رخی کے سبب وہ کل سے بے حد سنجیدہ اور خاموش سی ہو گئی تھی۔ یہ سال پلیز اٹھ جائیں، کافی دیر ہو چکی ہے، اب تک تو خالہ جاگ چکی ہوں گی۔ سفینہ نے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے نکالتے بے بس سے لہجے میں کہا تھا۔ یہ سال کے وجود میں ہلکی سی ہلچل اس کی نیند ٹوٹنے کی غمازی تھی۔ جب ہی سفینہ شکر کا سانس بھرتی جلدی سے بیڈ سے اتری اور واش روم سے منہ دھوتے وہ باہر نکلی تو یہ سال بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانے کے لیے کچھ بناتی ہوں۔ وہ ٹاول سے چہرہ تھپ تپاتی اجلت سے باہر نکلنے لگی جب یہ سال نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ چونکی ماتھے پر بلوں کا جال ڈالے اس نے حیرانی سے اس حسین شخص کو دیکھا جو 2 قدموں کے فاصلے پر ٹھہرا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے پرحدت بھرے مضبوط ہاتھوں میں قید کر گیا۔ کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، ابھی طبیعت سنبھلی ہے، میں کچھ لاتا ہوں باہر سے۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں محبت کا عنصر نمایا تھا، جیسے وہ فکر مند ہو اس کے لیے۔ اتنے سارے عرصے میں آج پہلی بار اس کی فکر سفینہ کو اپنے لیے خاص لگی تھی، کیونکہ وہ آج محسوس کر پائی تھی کہ وہ اپنے بچے کی نہیں بلکہ اپنی بیوی کے لیے بھی فکر مند تھا۔ تم امی کو دیکھو اور کوشش کرو کہ وہ کوئی بات کریں، ان کا دھیان بھٹکانا، اوکے؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو تھپکتے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے روم سے باہر نکلا۔ سفینہ ایک سرد سانس فضا کے سپرد کرتی ذکیہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ ایزل، وہ صبح سے روم میں بند خاصی بے چین تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی رباب کا شامیر کے سینے سے آن لگنا اسے بھولا نہیں تھا، اور سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا
کہ وہ اسے منانے نہیں آیا تھا، ایک بار بھی آ کر نہیں دیکھا وہ مر گئی یا پھر زندہ ہے۔ انہی سوچوں میں اپنے آپ سے لڑتی وہ رونے کا مشغلہ نبھا رہی تھی جب رضا پیلس میں رباب اور تمینہ کی سرشاری پر چونکے اور پھر ایزل کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ جی انکل، وہ ہڑبڑاہٹ میں آنکھیں صاف کرتی فوراً سے جگہ سے اٹھی۔ رضا کی نگاہیں باریک بینی سے اس کی حالت کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ آپ اندر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ چلتے اس کے قریب گئے، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پیار لاڈ سے پوچھا۔ ایزل کو نئے سرے سے رونا آیا، مگر وہ روتی تو کیوں؟ بس ایسے ہی، وہ مسکرانے کی ناکام سی کوشش کرتی مسکرائی۔ رضا نے خفیف سا سر کو ہاں میں ہلایا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ ان کا اگلا سوال ایزل کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ وہ بھوک نہیں ابھی، وہ رخ پھیرے شرمندہ سی ہوتے بولی تو رضا نے سچ سانس فضا کے سپرد کی۔ اگر بھوک مرنے کا سبب رباب ہے تو پھر آپ بالکل غلط ہیں۔ وہ گھما پھرا کر بات نہیں کرتے تھے۔ ایزل نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور فوراً سے لب دانتوں تلے دبائے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ شامیر نے آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ اپنی مرضی سے لیا ہے۔ رباب اس کی منگیتر ضرور تھی، مگر آپ اس کی بیوی ہیں، اور یہ ثابت کریں کہ اس گھر اور اس کے گھر کے وارث کی زندگی میں آپ کا کیا مقام ہے۔ رضا چاہتے تھے کہ اب کسی بھی طور رباب کا چیپٹر کلوز ہو جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایزل جاوید اختر ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی بھی عورت سے اپنے شوہر کے لیے لڑ جاتی۔ حقیقتاً اگر یہ کہا جائے کہ وہ ڈرتی تھی شامیر بیگ کے بدلنے سے، تو یہ کہنا غلط نہیں تھا۔ انکل آپ مجھے امی کے پاس بھیج دیں، اس نے آنسوؤں کا گولا حلق سے نگلتے بمشکل کہا تھا۔ وہ شامیر کے کسی اپارٹمنٹ میں ہیں، وہ فوری طور پر بولی تھی۔ اپنے دل کی خوفزدہ حالت میں اس کا پہلا خیال ماں کی گود کا ہی آیا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر شامیر غصہ ہوگا، رضا نے اسے صاف صاف بتایا، کیونکہ وہ آفس جاتے ہوئے انہیں سختی سے کہہ کر گیا تھا کہ ایزل کسی بھی طور اکیلی گھر سے نہ نکلے۔ اس سے میں بات کر لوں گی، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ ایزل کا لہجہ منت بھرا تھا۔ رضا نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ اچھا بیٹا آپ آؤ، میں وقاص سے کہتا ہوں آپ کو چھوڑ آئے گا۔ رضا نے چاروں نہ چار حامی بھری تو ایزل مطمئن سی ہوئی۔ امی کھانا کھا لیں۔ وہ میز پر رکھے کھانے پر ایک نگاہ ڈالے بے بسی سے بولا تھا۔ ذکیہ بیگم بس خاموشی سے ایک ساکت بت بنی بیٹھی تھی۔ ان کی حالت یہ سال کو تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھا ان کے پاس گھٹنوں میں بیٹھا۔ امی کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ کیا چاہتی ہیں مجھے بتائیں، کس چیز سے آپ کی تکلیف کم ہوگی؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ جس ماں کا زیادہ بولنا اسے برا لگتا تھا، آج اس ماں کی خاموشی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ یہ سال نے ان کے ہاتھ کو تھامے عاجزانہ منت بھرے لہجے میں کہتے بوسا دیا۔ سفینہ خود بوجھل سے دل کے ساتھ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے نرگس کے پاس لے چلو ایک بار۔ وہ کل سے خاموش بیٹھی، اب جب بولی تو ان کی بات پر یہ سال کئی لمحے دم سادے خاموش بیٹھا رہا۔ وہ بہت پہلے سے ہی نرگس بیگم اور حنزہ کا پتہ جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شامیر کے پاس محفوظ ہیں، اس لیے ان سے دور رہا تھا وہ، مگر وہ غافل نہیں رہا ان سے۔ چلیں، وہ ایک دم سے اٹھا بے تاثر لہجے میں کہتے ان کا ہاتھ تھاما۔ میں تو کب سے کہہ رہی تھی شامیر سے کہ اب شادی کر لینی چاہیے تم سے، مگر اس نے صاف کہا کہ کچھ دنوں بعد وہ خود رباب سے بات کرے گا اور پھر دھوم دھام سے شادی کرے گا، کیونکہ ابھی گھر میں پڑا کچرا بھی تو نکالنا ہے۔ سفید رنگ کے سوٹ میں ملبوس وہ حسین لڑکی سوگوار سی بے حد خوفزدہ سی کمرے سے نکلی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تمینہ بیگم نے ہنستے ہوئے پاس بیٹھی رباب سے کہا، جس نے گردن موڑے سادہ سی شارٹ فراک میں ملبوس اس حسن کی دیوی کو دیکھا۔ وہ واقعی بے حد حسین تھی، یہ ماننے میں سے کوئی آر نہیں تھا، اور اگر شامیر بیگ جیسے لاجواب مردی نگاہیں اس پر اٹکی تھیں تو خوب اٹکی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں ایزل کے حسن کو سراہے بنا نہ رہ سکی۔ آنٹی اب آ گئی ہوں نا، شادی کر ہی لیں گے۔ ویسے بھی میر تو ریڈی ہی تھا، میں ہی حامی نہیں بھر رہی تھی، ورنہ وہ پچھلے ہفتے گیا تھا میرے پاس UK۔ بے حد پاگل ہو رہا تھا، اس کا بس چلتا تو اسی وقت شادی کر لیتا، مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ ابھی کچھ دن انجوائے کر لو۔ اور دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک تھی، اب تک اس کی انجوائمنٹ ہو چکی ہوگی اور اب ہم شادی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے حسین سلکی بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی مسکراتے ہوئے بولی تو ایزل کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ آنکھوں پر ٹھہرے بے مول آنسو ستمگر کا سنتے ہی بہنے کو بےتاب ہوئے تھے۔ اس نے پانی بھری نم غزالی آنکھیں اٹھائی، ایک پل کو رباب کو دیکھا۔ وہ کافی حسین تھی، ریڈ کلر کی شارٹ شرٹ، کھلے بال، خوبصورتی سے میک اپ سے سجا چہرہ، ٹائٹ جینز، اونچی ہیلز۔ وہ واقعی شامیر بیگ کے برابر کی تھی۔ ایک ٹیس سی اس کے دل میں اٹھی تھی، وہ ایک دم سے بھاگتی وہاں سے باہر کو نکلی۔ ویسے آنٹی لڑکی کافی زیادہ خوبصورت ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ۔
आंखों से ओझल होते इज़ल की सफ़ेद आंचल को देखती वो तमीना बेगम से मुखातब हुई। बहुत ज़्यादा, तुम रहने ही दो इसे, नफ़रत से कहती वो नखुवत से सर झटक गई। जी तो मेरे प्यारे लिसनर्स, एपिसोड कैसी लग रही है अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। यहाँ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग तहम्मुल से नावल को एंजॉय करें, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इज़ल के लिए आपको बुरा लगा होगा, मगर जैसा कि आप में से ही चंद लोगों ने कहा था कि शामिर बेग अपनी कहानी का विलन और हीरो खुद ही है, तो फिर इस विलन की साइड को भी एंजॉय करें। नॉवल की स्टोरी जिस तरह से आपको अलग लगी है, यकीन रखें नॉवल का इख्तिताम भी आपको मुतासर करेगा। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग खुश से ज़्यादा शौक हो जाते हैं, शायद ऐसा ही कुछ हो। तो जल्दी से अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें। मुझे आपके फ़ीडबैक को पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो जल्दी से कमेंट करें। और अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ कि आगे क्या हो रहा है। इसे आए हुए आधा घंटा हो चुका था, मगर हनूज खामोश थी। नरगिस बेगम तो एज़ल की अचानक आमद ऊपर से उसकी खामोशी पर खौफजदा सी होकर रह गई थी, मगर उनके बार बार पूछने के बावजूद भी वो बस खामोश लेटी थी। हंसा तो बहन के आने पर बेहद खुश थी, मगर थोड़ी देर बाद वो एज़ल की खामोशी के सबब नरगिस बेगम के कहने पर कमरे से चली गई। एज़ल मेरी जान, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे नहीं बताओगी क्या हुआ है? उसकी ठोड़ी को पकड़े वो बेचैनी से गोया हुई। तो एज़ल ने नम निगाहें उठाई अपनी माँ को देखा। अम्मी कुछ नहीं हुआ, बस। वो झूठ बोलना चाहती थी। अपनी माँ को उम्र के इस हिस्से में वो अपनी वजह से मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर वो माँ थी। खुदा ने हर माँ का दिल इतना ही मोम रखा है कि वो अपने बच्चे की तकलीफ़ पर तड़प उठती है। इसीलिए तो एज़ल इन्हें अपनी वजह से तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। अम्मी बस वो शामिर की मंगेतर आई है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसका आना। वो निगाहें झुकाए अपनी बेचैनी की वजह अपनी माँ के सामने एया कर ही गई। नरगिस बेगम ने माथे पर शिकने डाले इज़ल के बालों में अपनी उंगलियां चलाईं। बेटा तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। किसी गैर मरई नुक्ते को देखती नरगिस बेगम संजीदगी से गोया हुई। मगर अम्मी मैं क्या करती वहाँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। शामिर की अम्मी का रवैया भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं, मुझे अजीब लगता है वहाँ पर। इज़ल ने बेहद बेचैनी से अपनी कैफियत उनके सामने बयान की। इज़ल मेरी जान, वो तुम्हारे शौहर का घर है, तुम्हारा अपना घर। मेरी जान, इस घर को अपना घर समझोगी तो कभी भी अजीब नहीं लगेगा। और शामिर की माँ तुम्हारी माँ है मेरी जान, उनके दिल को जीतने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ शामिर कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए चाहत देखी है मैंने, मगर अपने घर को जोड़े रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर आज वो लड़की आई है, क्या पता कल कोई और आए, तो क्या तुम छोड़ दोगी अपना हक? वो काफ़ी रसान से उसे समझा रही थी और इज़ल महवियत से उन्हें देख और सुन रही थी। इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था, मगर वो लड़की तो रहने के लिए आई है अम्मी, कैसे निकालूं उसे? उसकी आंखों में जलन की सुर्खी उभरी थी। हसीन चेहरा गुस्से के सबब सुर्ख हुआ जा रहा था। नरगिस बेगम ने बेसाख्ता झुकते उसकी पेशानी को चूमा। अल्लाह मेरी जान को हर बुरी नज़र से महफूज रखे, आमीन। उनकी तारीफ़ी कलमात पर वह लम्हों में गुस्सा भूले ब्लश हुई थी, जिस पर उन्हें बेसाख्ता प्यार आया। अब ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा मेरी जान कि तुम किस तरह अपने शोहर, अपने घर से उस लड़की को दूर रखोगी, क्योंकि ये तुम्हारी लड़ाई है जिसे तुमने खुद लड़ना है। इनकी बातें ईज़ल के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ गईं। वह लम्हों में पुरसुकून होती किसी गहरी सोच में मुब्तला हुई थी। मिस्टर शामिर, ये प्रोजेक्ट आपके डैड हैंडल कर रहे थे, मगर आप? मिस्टर चौहान 1 मिनट को रुके और फिर से सरबराही कुर्सी पर अपनी शहाना वजाहत से विराजमान शामिर रज़ा बेग को देखा, जिसकी नीली बेतासुर निगाहें इन्हीं पर अटकी थीं। आप इस डील को हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं। आखिरी अल्फाज कहते इनका लहजा तंजिया हुआ था, जिसे शामिर बेग के अलावा मीटिंग में मौजूद बाकी के तमाम फाइनेंसर्स ने बखूबी नोट किया। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर चौहान, मैं शामिर बेग हूँ। मैं कोई भी काम एक्सपीरियंसेस की बेस पर नहीं बल्कि गट्स पर करता हूँ, और आई थिंक मुझे अपनी काबिलियत का सर्टिफिकेट आपको पेश करने की ज़रूरत नहीं। और रही बात डील की, तो पिछले 10 मिनट में आपके सारे प्रोजेक्ट को रीड कर चुका हूँ। वो ठहरे मगर सख्त लहजे में बोलता वहाँ मौजूद हर किसी को मबहूत कर रहा था। उसका अल्फाज का चुनाव काबिल दीद था। और सॉरी टू से मिस्टर चौहान, मेरे डैड आपको इस प्रोजेक्ट के 50% देने को तैयार थे, मगर मैं आपको 20 भी नहीं दे सकता। इसने आखिरी अल्फाज कहते होंठों को मोड़ा और लबों पर तंजिया मुस्कान सजाए कंधे उचका दिए। मीटिंग हॉल में यकदम से सख्ता सा तारी हुआ था। मिस्टर रज़ा बेग, ये मीटिंग फिक्स कर चुके हैं। आज फाइनल इम्प्रूवमेंट थी।
مسٹر شامیر، آپ کے پاس میری کمپنی سے اچھا کوئی فائنانسر ہو ہی نہیں سکتا۔ باب اڑاتے چہرے کے ساتھ مسٹر چوہان نے کرخت لہجے میں اپنی ڈیل کی مضبوطی کی یقین دہانی کروائی، جس پر وہ حسین مرد ایک پل کو ہنسا اور پھر پیچھے کھڑے اپنے ایم ڈی کو اشارہ کیا، جو لمحوں میں بھاگتا آگے آیا اور اپنے ہاتھ میں موجود فائل شامیر کو تھمائی۔ یہ پروجیکٹ ایس ایم رائل انڈسٹری کا خود سے تیار کیا گیا ہے، آلموسٹ ورک ڈن ہے۔ آپ سب ایکسپیرینسز ہولڈر سے ریکویسٹ ہے کہ اس پروجیکٹ کو چیک کریں۔ یہ پروجیکٹ میں نے تیار کیا ہے اور اگر آپ سب کو پسند آیا تو ہم اسے لے کر آگے چلیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، وقاص تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی شامیر کی زبان کو بریک لگا۔ سر وہ میم، وقاص گہری سانس لیتا وہ مشکل سے بول پایا تھا، جب اگلے ہی لمحے شامیر بیگ کا چہرہ حد درجہ اسپارٹک حد تک سنجیدہ ہوا۔ واٹ دا ہیل، کیا ہوا ہے ایزل کو؟ وہ جھٹکے سے جگہ سے اٹھا، غصے سے اس کے گریبان سے تھامے بولا، وہ میم اپنی ماں سے ملنے۔ کس سے پوچھ کر تم اسے لے کر گئے وہاں، ڈیم اٹ؟ غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارتا وہ بپھرا شیر بنا دوڑا۔ میٹنگ ہال میں ایک دم سے افراتفری پھیل گئی۔ وہاں موجود لوگ حیرت سے شامیر بیگ کو دیکھ رہے تھے، جو اس وقت اپنے آپے سے باہر ہوا پڑا تھا۔ اگر اسے کچھ ہوا نہ وقاص، تو آئی سویر تیری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اسے پیچھے کو دھکا دیتے وہ غضبناک لہجے میں دوڑا۔ اگلے ہی لمحے بھاگتے روم سے باہر نکلا۔ حمزہ، دیکھو کون ہے باہر۔ ایزل اس وقت کچن میں کھڑی بریانی دم لگا رہی تھی۔ نرگس بیگم کی باتوں کا کافی اثر ہوا تھا اس پر، جب بھی وہ خوشگوار موڈ میں آج اپنی ماں اور بہن کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر رہی تھی، جب اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جی آپی، حمزہ مسکراتے ہوئے اسے جواب دیتی دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ سال بھائی! حمزہ کی خوشی سے گونجتی آواز جیسے ہی ایزل کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ایزل کے ہاتھ ایک پل کو لرزے تھے۔ آپی دیکھو کون آیا ہے! حمزہ چہکتی ہوئی اندر آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ سال اختر بھی تھا، جسے دیکھتے ہی ایزل کا سانس ایک لمحے کو تھم سا گیا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، جو ہمیشہ کی طرح ایک نرم مسکان لبوں پر سمیٹے روشن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایزل نے بے ساختہ نگاہیں پھیر اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ کیسی ہو؟ انتہائی غیر محسوس انداز تھا۔ وقت، لمحات، رشتے انسان کے اندر بہت سی تبدیلیاں بھر دیتے ہیں، اور آج اسی جگہ پر یہ سال اور ایزل کھڑے تھے۔ بچپن سے ایک دوسرے کے سنگ زندگی جینے کا سجایا خواب اب جب ٹوٹا تھا تو ایسی کرچیاں بکھری تھیں کہ وہ دونوں اپنا آپ تک سمیٹ نہ سکے تھے۔ ایزل کے لب لرزے تھے، انابی ہونٹوں کو تر کرتے اس نے بمشکل سے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اس شخص سے ایک جملہ کہنا جس سے آپ دن رات ڈیروں باتیں کرتے رہے ہوں۔ یہ بات کوئی اس وقت ایزل جاوید سے پوچھتا۔ تائی امی! حمزہ دروازے کے پاس کھڑی ذکیہ بیگم کو دیکھ پرجوش سی ہوتے ان کی جانب آگی تھی۔ ایزل کا دھیان ایک پل کو یہ سال سے ہٹا اور پھر غیر ارادی طور پر اس کی جھکی نگاہوں پر ایک نگاہ ڈال وہ نظروں کا رخ پھیر گئی۔ میں آتی ہوں۔ وہ جلدی سے بہانے سے وہاں سے نکلی، جس پر مقابل کھڑا یہ سال کئی لمحوں تک ساکت سا اس کی چوڑی جگہ کو دیکھتا رہ گیا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ نکاح کا مضبوط رشتہ دل بدل دیتا ہے، محبت بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، مگر یہ بات تو قدرے ناممکن ہے کہ کوئی شخص دل کے اعلیٰ معیار پر بسا ہو اور اسے ایک ہی لمحے میں وہاں سے گرا دیا جائے۔ اور آج ایزل کو دیکھ یہ سال اختر جان چکا تھا کہ اسے واقعی میں اس لڑکی کو بولنے میں عرصہ لگے گا، مگر پھر اپنی سوچ پر خود ہی ہنستا اور سر جھٹکتے وہاں سے نکلا۔ میں آپ سب سے بے حد شرمندہ ہوں نرگس، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں شوہر نے آپ کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ ذکیہ بیگم اپنے دونوں ہاتھ جوڑے نرگس بیگم کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھائی تھی، ہر کوئی اپنی جگہ شرمسار سا بیٹھا تھا۔ بھابھی، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، آپ یوں معافی مانگ کر خود کو شرمندہ مت کریں۔ نرگس بیگم نے ایک دم سے ان کے ہاتھ کو تھامے کہا تھا، جو آنسو بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں بھابھی، میرا رویہ بے حد برا تھا آپ سے، میں ایزل بچی کا بھی بہت دل دکھایا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ وہ ایزل کو دیکھ بولی تھی جو نرگس کے پاس بیٹھی تھی۔ نہیں تائی امی، ایسا مت کہیں آپ، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا، تمہارا شوہر ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ ایک خوف تھا انہیں کہ کہیں ان کی وجہ سے ایزل کی زندگی برباد نہ ہو گئی ہو۔ جب بھی وہ بے چینی سے اس سے پوچھ رہی تھی، یہ سال کی سماعتیں بھی اب ایزل کی طرف متوجہ تھیں۔ جی تائی امی، شامیر بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے پرجوش سے لہجے میں اس نیلی آنکھوں والے حسین مرد کو یاد کرتے کہا تھا۔ دل الگ سے لے پر دھڑکا تھا جیسے۔ وہیں اندر آتا شامیر اپنی تعریف سن لمحوں میں نارمل ہوا تھا۔
असाब ढीले छोड़ इसने एक भरपूर निगाह अपनी बीवी पर डाली, जो हमेशा की तरह लाजवाब दिख रही थी। यसाल अख्तर को वहाँ देख उसने जबड़े गुस्से से भींच लिए। अरे वाह, मेरी जान मुझे याद कर रही थी, लो मैं आ गया। जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले वो शाहाना चाल चलता रूम में दाखिल हुआ। वहीं उसकी अचानक आमद पर सभी मुड़े हैरत से उसे देख रहे थे, जिसकी शाहाना पर्सनालिटी देख एक पल को ज़किया बेगम भी हैरत ज़दा सी हुई थी। शामिर, इज़ल हक्का बक्का सी अपनी तरफ आते गुस्से से लाल पीले होते शामिर को देख सांस तक रोक चुकी थी। वो दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता था, अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट से बहला सकता था, मगर इज़ल उसके हर रूप से वाकिफ़ थी, शायद इतना जितना कोई दूसरा उसे नहीं जान पाया था। जी तो मेरे प्यारे लिसनर्स, आगे शामिर और इज़ल की लाइफ में कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं और अभी क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक तो बनता है ना, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना ढेर सारा प्यार मेरे लिए छोड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। शुक्रिया।